पहला पत्रस उसका 5 बाब उसकी 5 आयत से 10 आयत। आज के मैसेज का उन्वान जो है वो है खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। अगर हम पहला पत्रस 5 बाब उसके पहली 4 आयत को देखते हैं तो उसमें बुज़ुर्गों को नसीहत की गई है कि वो अपने बच्चों के साथ या नौजवानों के साथ कैसे रहें। और अगर हम 5 बाब 10 आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर नौजवानों को नसीहत की गई है। और हम 10वीं आयत से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर लिखा गया है कि अब खुदा जो हर तरह के फ़ज़ल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। यानी कि खुदा की ख्वाहिश क्या है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, कि खुदा खुद उसको कामिल करेगा, कायम करेगा और मजबूत करेगा। जब ये तीनों चीज़ें हम में होंगी तो हम आगे खुदा की रज़ामंदी को पूरा कर सकते हैं। पहला लफ्ज़ जिसके बारे में हम अब बात करेंगे वो है कामिल करे। कामिल के लिए यूनानी में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है वो है कार्टेटिज़ो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई कमज़ोरी नहीं है या हम कोई गलती नहीं करेंगे या हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। इस लफ्ज़ के मायने यूनानी ज़ुबान में ये हैं कि किसी टूटी हुई हड्डी को जोड़कर बहाल कर देना। टूटी हुई हड्डी कोई काम नहीं कर सकती है, उसमें दर्द होता है। हड्डी को जोड़ देना कि वो काम करने के काबिल हो जाए। इसका मतलब ये भी है कि कोई चीज़ फट गई है और उसे सी कर बहाल कर दिया जाए कि वो अपना मकसद पूरा कर सके। या दौड़ने के लिए एथलीट्स या फुटबॉलर्स वो इस काबिल हो जाएं, वो फिट हो जाएं कि वो उस खेल को खेल सकें। जब कलाम ये कहता है कि हम कामिल हों तो इसका मतलब ये है कि रूहानी तौर पर दौड़ने के हम काबिल हो जाएं, खुदा का काम करने के लिए जिसके लिए मसीह ने हमें नए सिरे से पैदा किया है। हम फिट हो जाएं, बहाल हो जाएं और हील हो जाएं, खुदा का काम करने के काबिल हो जाएं। ये पहली ख्वाहिश है जो खुदा चाहता है कि इंसान और हर ईमानदार ऐसा हो जाए। कई ईमान साल गुजार देते हैं इस टूटी हुई हड्डी की तरह, दर्द में भी रहते हैं, बहाल भी नहीं होते, रूहानी दुनिया और रूहानी असूलों को, उसकी सच्चाइयों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, रूहानी तौर पर अनपढ़ रहते हैं और बराए नाम मसीही की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और कभी दूध और शहद की नदियाँ, वो प्रॉमिस लैंड जिसका खुदा ने हमारे साथ वादा किया है, रूह की ज़िंदगी, रूह की मामूरी, दलेरी, मसीह को पहचानना, उसकी बादशाही को फैलाना, उसके लिए रूहें जीतना, उस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब है कि वो टूटे हुए हैं, अनफिट हैं, फटे हुए हैं और काम नहीं कर सकते। खुदावंद चाहता है कि हम सब ईमानदार रूहानी तौर पर फिट हों, हमें वो कामिल करे। क्या आज हम फिट हैं, कामिल हैं, जुड़े हुए हैं, खुदा का काम करने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात जो रसूल फरमाता है, लिखा है कि तुम कायम रहो। कायम हो जाने का मतलब है इस्टेब्लिश हो जाना, अपने पाँव पर खड़े हो जाना, तस्दीक कर देना, खुदावंद मोहर लगाए कि हम ठीक हैं, उसकी नादीदा मुसद्दका मोहर लग जाए। और खुदावंद जानता है और देखता है कि मैंने अपने इस बेटे को, इस बेटी को हर दुख से, हर तकलीफ़ से गुजार लिया है, हर ठंडा गरम उसने बर्दाश्त कर लिया है और अब वो तैयार है और उस भरोसे के काबिल है कि मैं उसको अपने काम दे सकूं और वो मेरी कलाम की खिदमत कर सके और उसको वो नेमतें दे सके। बहुत से ईमानदार रूहानी तौर पर सारी उम्र इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। दुनियावी तौर पर इस्टेब्लिश होने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं, उनके लिए कमेटियां डालते हैं कि अच्छी तालीम हो जाए, उनके लिए बाहर जाने के मौके हम ढूंढते रहते हैं। बतौर वालिदैन हमारे ऊपर यह खुदा की तरफ से एक फ़र्ज़ है कि हम उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करें, उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचें। लेकिन अगर कोई रूहानी तौर पर इस्टेब्लिश नहीं है तो उसका दुनियावी तौर पर इस्टेब्लिश हो जाना भी किसी काम का नहीं है। चाहे वो अरबों रुपए कमा ले, लाखों रुपए कमा ले, दुनिया की हर आसाइश उसके पास हो, लेकिन अगर वो रूहानी तौर पर अनसेटल्ड है, अंदर खाते एक तशवीश, एक अनजाना खौफ उसके दिल में रहेगा, एक ऐसी फीलिंग उसे तड़पताती रहेगी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अंदरूनी तौर पर। अगर रूह खुदा के साथ कायम नहीं है तो हम एस्टेब्लिश नहीं हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तीसरी बात, तुम्हें मजबूत करे।
یونانی لفظ اس کے لیے اسٹرینو استعمال ہوا ہے کہ اس طرح طاقتور بنا دینا کہ بندہ مؤثر طریقے سے اپنی زندگی اور ہدف پورا کر سکے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ خدا چاہتا ہے ہم سے۔ ہم کیا چاہتے ہیں خدا سے؟ اپنے آپ سے۔ یہ خدا کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں کامل کرے، ہمیں مضبوط کرے اور ہمیں جو ہے وہ تیار کرے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی جو عبدالآباد رہتی ہے، وہ ہمارا خداوند بادشاہ بن کر ہم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نام عزت پاتا ہے، جس کی سلطنت ہمیشہ عبدالآباد قائم رہے گی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے رویے سے متعلق ہیں، کہ پہلا رویہ ہمارا فروتنی کا رویہ ہونا چاہیے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ بزرگوں کے تابع رہو، یعنی کہ ہمارا رویہ، کردار، انداز زندگی فروتنی کا، تابع داری کا، خدمت کے لیے کمر بستہ رہنے کا ہونا چاہیے، جیسا کہ یوحنا 13 باب میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور پطرس بھی یقیناً جب یہ خط لکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں وہ منظر تھا کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جس کے پاس پوری حکمرانی ہے، وہ عبدالآباد ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو ایک ایماندار کا یہ رویہ فروتنی کا اور خدمت کا رویہ ہونا چاہیے، حلیمی کا ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے اس میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ آکڑ جڑی رو پنجابی بادشاہی ہے، لیکن حلیمی جو ہے وہ مسیح کی بادشاہی ہے۔ جس کے اندر یہ رویہ ہوگا وہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے گا، تو خدا وقت پر اسے سر بلند کرے گا۔ تو پہلا رویہ ہمارا فروتنی کا رویہ ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ذہن کی حلیمی ہو۔ ہم اسے حلیم انسان سمجھتے ہیں جو بڑا جھک کے چلتا ہے، پاویں اندروں وہ دل جڑا ڈاڈا ہی ہوئے، لیکن ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا حلیم ہے، لیکن حلیمی کا تعلق دل سے ہے، ذہن سے ہے، سوچ سے ہے۔ ایسی سوچ فروتنی میں کہ وہ مسیح کو دیکھتا ہے اور اس کے معیار کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے، اس کے قد کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، اسی چھوٹے پن کے احساس میں رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ اس احساس سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ فروتنی کا رویہ ہے۔ ایسے نوجوان کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آئے نوجوان سن، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہ۔ وہ وقت پر، یعنی کہ اس کا ٹائم ٹیبل، اس کا کیلنڈر، اس کا شیڈول، ہمارا نہیں، وہ اپنے وقت پر تجھے سر بلند کرے گا، اور اگر تو کسی ڈسپلن میں نہیں رہ رہا تو جلدی سے سر بلند ہونا چاہتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں چکر پورا کرنا پڑتا ہے۔ یوسف کے تخت تک پہنچنے کے لیے اس کو 13 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ اس کے اس سفر میں کنویں بھی تھے، ایذا رسانیاں بھی تھیں، تکلیفیں بھی تھیں، دکھ بھی تھے، جیلیں بھی تھیں، لیکن ان سب کو برداشت کرنے کے بعد اس کو وہ تخت نصیب ہوا۔ خدا بھی ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہمارے لیے خدا کے پاس ایک گرینڈ پلان ہے، جیسے یوسف کے لیے خدا کے پاس گرینڈ پلان تھا۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا رویہ جو ہے وہ 8 آیت میں نظر آتا ہے کہ اپنے دشمن کو نگاہ میں رکھ۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ مخالف مسیح ابلیس، جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، یعنی خوف زدہ کرنے کے لیے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، مطلب تشویش یا غفلت میں نہیں رہنا ہمیں۔ اس سے مراد کہ جماعت میں کسی کو فکروں میں ڈال کر شیطان الگ تھلگ کر دیتا ہے تو دشمن کہتا ہے کہ اکیلی بھیڑ ہے، اب یہ میرا لنچ ہے، میرا یہ آسان شکار ہے۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے اور وہ ہماری سوچوں میں ہم ایسے سلپ کر کے کام کرتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میری ہی سوچیں ہیں، لیکن وہ ابلیس ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور یہ سوچیں ہمیں معذور کر دیتی ہیں، خوف زدہ کر دیتی ہیں، محدود کرتی ہیں۔ وہ سوچیں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی اور وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں، بے دل کر دیتی ہیں اور بعض اوقات بیمار کر دیتی ہیں، چرچ سے، مسیح سے، کلام سے، فیلوشپ سے الگ کر دیتی ہیں۔ اور جب آپ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو ابلیس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پھاڑ کھائے۔ لیکن ایک ایماندار جو ایمانداروں میں رہتا ہے، فیلوشپ میں رہتا ہے اور چرچ میں رہتا ہے، کلام پڑھتا ہے، سنتا ہے، مسیح کی پرستش کرتا ہے، تو ابلیس اس کو کبھی بھی پھاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ باڈی میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیسرا رویہ جو ہے وہ 9ویں آیت میں ہے،
جو کہ ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر دکھوں کا مقابلہ کرو۔ جس طرح بعض اوقات ہم پر دکھ آتے ہیں، ابلیس کی یہ بھی ایک چال ہے کہ وہ کہندا وے کہ میرے تے جنہیں دکھ آ گئے نے نا دنیا تے کسی بندے تے نہیں ہے، اور وہ آپ کو جو ہے نڈھال کر دے گا، آپ کی سوچ اس طرح کی ہو جائے گی۔ اور دنیا میں بہت سے ایماندار ہیں جو بہت بڑے بڑے دکھ اٹھاتے ہیں، اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور جو ایماندار اپنے لیے ایسا نہیں سوچتے وہ ابلیس کے لیے ترنوالا ہیں۔ ابلیس کہتا ہے اے ٹھیک ہے، خود رحمی، خود ترسی، اپنے اوپر ترس کھانا، اپنے آپ پہ رحم کھانا کہ کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتا، میرے پاس کوئی نہیں آیا جب میں برے وقت میں تھا یا مشکل حالات میں تھا۔ یہ خطرناک رویہ ہے۔ ایمانداروں کے دکھوں میں الہی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے دکھ عارضی ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا رویہ جو کہ 7ویں آیت میں ہے کہ یسوع شخصی طور پر ہمارا خیال کرتا ہے، قریب سے ہماری ہر تفصیل پر، ہر قدم کو شخصی طور پر خدا جانتا ہے، اس لیے اپنی ساری فکر، تشویش، ڈپریشن، ماضی کے بوجھ، حال کی مشکلات، مستقبل کے خوف اس پر ڈال دیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ میری زندگی خداوند کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ ایک بندہ جس کی عمر 40 یا 45 سال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچپن میں جو زندگی اس نے گزاری وہ چلی گئی، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس میں اس کے اچھے تجربات ہو سکتے ہیں، برے تجربات ہو سکتے ہیں، کچھ زخم ہو سکتے ہیں، خوف ہو سکتے ہیں، ڈرونی باتیں ہو سکتی ہیں، شرمناک باتیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کے اندر ہیں۔ جب تک وہ ان سے شفا نہیں پا لیتا وہ اس کے اندر ہی رہتی ہیں، اور بعض ایمانداروں کو ان کا ماضی کنٹرول کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی روحانی طور پر ترقی کرنے نہیں دیتا۔ ہمیں اپنے ماضی سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول کہتا ہے میں اپنے ماضی کی باتیں پیچھے چھوڑ کر آگے نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اسے حاصل کروں۔ اگر میں نے اپنے 40 سال کا پرانا بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے اور میں دوڑ رہا ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں اچھے طریقے سے دوڑ سکوں؟ کبھی نہیں۔ کئی لوگوں نے اپنا ماضی جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ ماضی کو ہی تسلی سمجھتے ہیں، اسے دوست بنا لیتے ہیں، خوف کو، ڈپریشن کو دوست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کئی ڈپریشن میں کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اگر انہیں منع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ مارتے جانا ہی ہے تو چنگی طرح بندہ کھا کے مر جائے۔ اور کئی جو ہیں وہ ڈپریشن میں جب ہوتے ہیں تو میٹھا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو چاکلیٹ، آئس کریم کھاتے رہتے ہیں ڈپریشن میں، کچھ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پلیٹ بھر لیتے ہیں پہاڑ کی مانے، تو 10 منٹ میں وہ پلیٹ جو ہے وہ میدان ہو جاتی ہے۔ فکر انسان کی دشمن ہے، اور تشویش خدا پر بے ایمانی کا نام ہے۔ تشویش ہماری صحت کی دشمن ہے۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دے، اس پر نہیں، صرف اسی پر۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے کندھے بڑے مضبوط ہیں، اور وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہمارے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ محبت ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارا خدا کمزور نہیں، ہمارا خدا زوراور خدا ہے، وہ جلالی ہے، وہ ابدی ہے، وہ واحد ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ یہوہ یری ہے، اس کا نام یہوہ یری ہے، ساری کائنات کو وہ کھلاتا ہے۔ تو کیا اپنے بچوں کو وہ بھول جائے گا؟ کبھی نہیں۔ اس کا نام تو یہوہ یری ہے۔ بنی اسرائیل قوم پانی پانی کر رہی تھی بیابان میں، کوئی دریا نہیں تھا، کوئی چشمہ نہیں تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا اس چٹان کو کہہ، اور ایک زبور میں لکھا بھی ہے کہ چٹان میں سے بحر کی مانند پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ خدا نے چٹان میں ہی سمندر لگا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمارا خدا ایسا ہی ہے جو ناممکنات کا خدا ہے۔ سارے ملک میں کال پڑا ہوا تھا، لیکن اس کا خادم ایلیا، اس کو کہا گیا کہ تو کریت کے نالے پر چلا جا، تجھے وہاں پر خاص خوراک ملے گی۔ اور اس کو وہ خوراک ملی، کرو کیٹرنگ سروس، کوے جو ہیں اس کے لیے خوراک لے کے آ رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ خداوند نے اس کوے کے ذہن میں ایڈریس فیڈ کر دیا۔ وہ ہر روز 2 ٹائم روٹی اور گوشت لے کر آتا ہے اینڈ ٹائم پر۔ کوے کو آپ جانتے ہیں وہ بڑا لالچی پرندہ ہے، وہ جو ہے چیز چھین کے چلا جاتا ہے، بچوں سے چھین لیتا ہے، لالچی ہے، لیکن ہون مجا لے دی کہ جو روٹی یا گوشت کھا لے، کیونکہ یہ خدا کا انتظام ہے۔
ہمارا خداوند بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب نالا سوکھ گیا، کوے بھی نہ آئے، ایلیا کتے نہ سوچن لگ پے تے جڑا نالا وے او دی جڑی ہے پرستش کرنے لگ پوے۔ ایسا نہیں ہوا۔ کبھی کبھی ہم نالوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نالے بنانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو نالا سوکھ گیا، کوے غائب، ایلیا گھٹنوں کے بل ہو گیا کہ خداوند ہون کی کراں میں، تیری مرضی کی ہے۔ خدا نے کہا اب تو سرپت کے علاقہ کو چلا جا۔ یہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا تو شہر کے دروازے پر ہی اسے ایک بوڑھی اماں دکھائی تھی، کمزور جی بڈھی عورت لکڑیاں کٹھی کر رہی ہے۔ خدا نے ایلیا کو بولا کہ یہ تیرا ڈونر ہے۔ سانو آئندہ کوئی ڈونر لبے تو اسی کی آکھاں گے وہ بارے، اسی تمہیں سلام بھی نہیں کریں گے، کتے ساڈے بٹے ہوئے جڑے پیسے وہ بھی نہ سانو دینے پیسے انہوں۔ لیکن خدا نے اس کے لیے وہ ڈونر رکھا۔ اس نے اس بڑھیا کو سلام کیا اور خداوند نے اس کو بتایا کہ یہ تیرا ڈونر ہے۔ ایلیا نے اسے سلام کیا اور کہا ماں جی مجھے تھوڑا پانی لا دو۔ ظاہر بات ہے اتنے دور کا سفر اس نے پیدل کیا تو اس کو پیاس تو لگنی تھی۔ بڑھیا نے بولا ٹھیک ہے میں تیرے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی گئی، تھوڑا سا آگے گئی تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ ماں جی میرے واسطے نا ایک روٹی بھی لے کے آئے ہو۔ اب آپ کو اس کہانی کے بارے میں پتہ ہوگا کہ اس کے پاس مٹکے میں صرف ایک روٹی کے لیے ہی آٹا تھا اور تیل بھی اتنا ہی تھا کپی میں کہ وہ ایک وقت کی روٹی بنا کے کھائے، اور اس کے بعد کیونکہ اس ملک میں کال پڑا ہوا تھا۔ بڑھیا نے جیسے ہی یہ سنا نا کہ میرے لیے ایک روٹی لے کے نا پتر یہ گل نہ منو کر ہیں اتنے تو کال پہ آیا ہے تو میرے کو مٹکے چ ایک روٹی کا ہی آٹا وے تو تیل بھی ہونا کی ہے کپی دے وچ کہ جڑا میں تے میرا منڈا وے کھا کے تو بعد چو مرن کا انتظار کریں گے۔ لیکن یہوہ ترس کھانے والا خدا ہے، اس کے پروگرام ہمارے لیے ہمیشہ اتم اور اکمل ہیں اور پروفیٹک ہیں۔ خدا کا کلام ایلیا پر نازل ہوا اور ایلیا نے کہا نو تم کال میں نہیں مرو گے، میں خدا کا خادم کیوں یہاں پر آیا ہوں۔ اسے سارے پروگرام کی سمجھ آئی کہ خدا نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ اس نے اماں سے کہا جا پہلے میرے لیے روٹی بنا۔ اب یہ جو اماں تھی اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ خادم کی بات کو مانے یا نہ مانے، اور اس نے اسے کہا کہ مجھے لا کے دے، اور جب تک کال رہے گا تیرے مٹکے کا آٹا اور تیری کپی کا تیل کم نہیں ہوگا۔ اب بوڑھی اماں کیا کرے، کلام تو اس پہ بھی آ گیا ہے، اب وہ نو بھی کر سکتی ہے اور یس بھی کر سکتی ہے کہ نو کرے اور ایک وقت کا کھانا کھائے، اپنے بیٹے کو کھلائے اور مرنے کے لیے انتظار کرے۔ لیکن ایلیا کو خدا کسی اور طرح سے بھی زندہ رکھ سکتا تھا، کوئی اور ڈونر بھی دے سکتا تھا، لیکن بعض اوقات ایسی ہی مشکلات ہمارے پاس بھی آتی ہیں۔ اب بڑھیا کو انتہائی غربت میں بھی اس کو کلام مل گیا، اس نے بھی سن لیا، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ ہاللیلویا۔ اس نے جو خادم ہے اس کی بات کو اگنور نہیں کیا، اس نے کہا میں ایسا ہی کروں گی، کیونکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ مائی ایمان سے دلیر ہو گئی اس کلام سے، اس نے مٹکا خالی کیا، روٹی بنا کر ایلیا کو دی، اور ایلیا نے جب یہ کھانا کھا لیا تو اب بڑھیا کے پاس کیا بچا تھا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ خدا کے نبی کے لیے لے کے آ گئی۔ اس نے سب کچھ خدا کے خادم کو دے دیا اور واپس گئی تو گھر میں کیا دیکھا، معجزہ ہو گیا کہ آٹے کا مٹکا آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تیل کی کپی بھی تیل سے بھری ہوئی ہے۔ وہ گئی اور اپنے سارے کنبے کو بلا لائی اور کہتی ہے کہ کال شال دی ہون گل نہ کرو، میرے گھر آؤ، جو کھانا جے کھاؤ ہے، سب کچھ خدا نے مہیا کر دیا ہے۔ یہوہ یری آ گیا ہے، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، اس کا تمہارے لیے خیال یہی ہے، کیونکہ اس نے ہمارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ آمین۔ آؤ ہم سب شکر گزاری کریں، اپنے آٹے، تیل، کمیٹیاں، قرضے اس کو دیں، اپنی زندگی اس کو دیں، اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ دے دیتا ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، یہوہ یری ہے، قادر مطلق ہے، ہماری ضرورتوں سے کہیں بڑا ہے۔ خداوند کا یہ کلام مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔